अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज और आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे सुहेल आफरीदी की और शहबाज शरीफ की मुलाकात। ये मुलाकात पहली मुलाकात है जब से सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर बने हैं खैबर पख्तूनख्वा के। उनकी ये पहली मुलाकात है वजीर आजम शहबाज शरीफ से। और इस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से और अमन व अमान के हवाले से हुई हैं। यही दोनों तरफ की जो बातें हैं वो जो आ रही हैं सामने, यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से और सुहेल आफरीदी की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि कोई पॉलिटिकल बात अंदर डिस्कस नहीं हुई है और अमन अमान पे बात की गई है, दहशतगर्दी के हवाले से बात की गई है और फाइनेंशियल मसाइल के ऊपर बात की गई है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं आज के प्रोग्राम में कि क्या ये मुमकिन है कि पॉलिटिकल बात ना हुई हो, और क्या जो जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें कहीं ऐसा भी महसूस हो रहा है कि पीटीआई शायद थोड़ी सी मोल्ड हुई है, या सुहेल आफरीदी ने अपने रवैये को कहीं थोड़ा सा मोल्ड किया है और उन्होंने पॉलिटिकल अप्रोच के साथ ये मुलाकात की है। और यकीनन इसकी आमादगी इमरान खान की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से होगी, तो सुहेल आफरीदी ने ये किया है। तो इस पर बात करते हैं और गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं दिफाई तजज़ियाकार, इंटरनेशनल उमूर के माहिर और सियासी उमूर पर गुफ्तगू के माहिर जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार साहब। वालेकुम सलाम। सर, मौजू मैंने आपको बता दिया। आपको लगता है ये मुलाकात कुछ ऐसे माहौल में हुई है कि जिसमें थोड़ी सी कहीं उम्मीद नजर आ रही है कि पॉलिटिकल मामलात में कुछ बेहतरी आए पीटीआई और हुकूमत के दरमियान? नहीं, ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस लिहाज से कि सुहेल आफरीदी जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका जो बहुत हॉकिश किस्म का एटीट्यूड था, और फिर जो जो केपीके में पै दर पे वाक़यात हुए हैं दहशत गर्दी के भी, और तीरा में भी कुछ मसले थे, और उसमें भी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं। तो केपीके के हिसाब से वो जो उन्होंने दौरे वारे करके देख लिया, जमरूद में गए, इधर गए उधर गए, बट पॉइंट यहाँ ये है कि बिल आखिर जो है वो सियासी लीडरों के दरमियान और एक सूबे के चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान मुलाकात होने की कोई बड़ी खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में हाँ, सियासी और सूरत हाल काफ़ी तफसील से गुफ्तगू हुई होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके पॉलिटिकल जो नॉर्दर्न एरियाज और कश्मीर अफेयर्स के जो प्राइम मिनिस्टर वो भी थे, और इनके साथ भी एक साथ थे। तो इसका मतलब है काफ़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है, और यकीनन ये बर्फ़ पिघली होगी। और इसी तरह से ये सोचने की बात है कि सूबाई हुकूमत तो चलाना है ना, ये भी नहीं। और अगर सूबाई हुकूमत इसी तरह टेंशन में रहेगी तो काम कौन करेगा? फिर वसाइल की फराहमी का मसला है, उसमें और भी बहुत सारे मसले हैं। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात हुई है। अच्छा, इसमें जो तजज़ियाकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को कोई रिलीफ भी मिल सकता है इस मुलाकात के बाद। आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? मतलब रिलीफ क्या, ये मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं कि ये जो नवाज शरीफ का बाहर जाना था या पहले जो भी हुआ था उसी तरह की एक नई कहानी बनाई जा रही है कि इमरान खान की तबीयत ख़राब है और उसको इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। तो ये हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का शायद यही पुराना तरीक़ा है। तो हो सकता है इस तरीक़े पर भी कुछ बातचीत हो रही हो, और इमरान खान भी अपनी जो है वो इस कोशिश में कि तसादुम तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। 10 गुना या 100 गुना बड़ी ताकत से एस्टेब्लिशमेंट से तसादुम का कोई फ़ायदा तो है नहीं पॉलिटिकली। आपको आवाम के अंदर भी आप जा नहीं सकते हो, और खुद जेल में बंद हो, और आपकी पार्टी भी इतनी मुनज़्ज़म नहीं है कि वो आपके लिए कोई बहुत बड़ी तहरीक चला सके।
اچھا، اس میں یہ تو ہو بڑی اہم خبر ہے، بڑی اہم خبر ہے کہ مطلب خبر ہے کہ افواہ ہے، ہم اس کا ایک تجزیہ کر لیتے ہیں کہ عمران خان کو بیرون ملک علاج کے لیے بھیجنے کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، یا اس طرح کی کوئی گفتگو ہو رہی ہے، یا اس طرح کسی ریلیف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے عمران خان کے لیے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ عمران خان تو جیل میں بیٹھ کے، جہاں ہر طریقے سے وہ پابند سلاسل ہیں، وہاں بیٹھ کے حکومت کے لیے مسائل اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. تو جب وہ باہر چلے جائیں گے، اور اب دنیا گلوبل دنیا ہے، وہاں سے تو وہ خطاب بھی کریں گے، وہاں سے تو وہ لائیو گفتگو بھی کریں گے، میٹنگز بھی کریں گے، پھر یہ تو بڑا پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور حکومت کے لیے. دیکھیے پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ باہر بے نظیر بھی گئی تھی، اور وہ جو ہے نواز شریف بھی کہیں ان کو علاج کے لیے کہاں لے جایا جائے گا، کوئی گارنٹر تو ہونا چاہیے عمران خان کا. جیسے نواز شریف کا گارنٹر جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ تھی، اور سعودی گورنمنٹ کی پرمیشن سے ہی وہ واپس آئے تھے، اور سعودی گورنمنٹ کی پرمیشن سے ہی وہ لندن گئے تھے. تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کوئی گارنٹر ان کو ملا ہو، ٹرکی وغیرہ شاید کوئی ملا ہو، اس کا ہو سکتا ہے کہ کہ ٹرکی بھیج دیں. وہاں سے بیٹھ کے حکومت کے خلاف ڈسٹربنس نہیں کریٹ کریں گے، یہ گارنٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو مل نہیں، ان کو سکتی ہے یا گارنٹی چاہیے اسٹیبلشمنٹ. نا. دیکھیں عمران خان کا خود جو 4 سال انہوں نے گزارے تھے، یا پونے 4 سال، اس میں تو نواز شریف کو باہر بھیجنے کے بعد ہی ان کی حکومت کو سکون ملا تھا، یا جو بھی واٹ ایور تھی کہ بھائی ایک مخالف پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ان کو سسٹم، ان سے گھبراتے ہیں نا یہ لوگ. یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے، یا ان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ لوگ مخالفت برداشت نہیں کر سکتے. ان کے اندر جمہوری کلچر نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا کتنا بھی بڑا کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو تقریر نہیں کرے گا نا، اور کیا کرے گا. لیکن وہ نہیں ہے نا پاکستان میں ابھی تک. یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے، اس میں تو کسی کے خلاف بات کرنا بھی جرم ہے. نہیں، یہ بات صحیح ہے آپ لیکن کی. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ جی ان کو باہر بھیجنے کی بات ہو سکتی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن گارنٹر چاہیے. نہیں سر، اس اور میں ایک گارنٹر اور ویسا بات ہے، چاہیے. اس میں ایک اور پہلو ہے سردار صاحب. وہ یہ کہ جس وقت نواز شریف کو بھیجا گیا باہر، یا بے نظیر بھٹو کو ملک سے باہر بھیجا گیا فورسلی، یا خود وہ گئیں، تو اس وقت یہ انٹرنیٹ اور یہ سوشل میڈیا اس طرح ورکنگ نہیں کرتا تھا، اس طرح وہ مارکیٹ میں تھا نہیں. لیکن آج کا سینیریو بالکل ڈفرینٹ ہے، کہ کتنا ہی کوئی کسی کو روک لے، لیکن سوشل میڈیا کے استعمال سے تو روک نہیں سکتے. آج تک پاکستان عمران خان کے ایکس ٹویٹر پہ پابندی تو لگا نہیں سکا، یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکس، اس کے اوپر پابندی نہیں لگوا سکا، باوجود اس کے انہوں نے درخواست دی ہے، اور وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں ٹویٹر والے اس کو ہر بار. تو کیسے سوال تو کوئی یہ ہے نا، گارنٹر اس بات کی گارنٹی لے گا کہ عمران خان خطاب نہیں کریں گے وہاں بیٹھ کر؟ کیا معلوم. اب یہ تو چونکہ انہوں نے جو پنگا لیا ہوا ہے بنیادی طور پر، وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ لیا ہوا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کا اپنا مزاج ہے، اور وہ ملٹری مین ہے، اور جرنیل ہے، اور فیلڈ مارشل ہے، اور پھر ساری فوجوں کا. تو وہ اپنے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار تو نہیں ہے نا. فوج ڈزنٹ لسن. ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ فوج کا یہ مزاج نہیں ہے کہ کوئی ان کے خلاف بات کرے اور کہیں کہ نہیں جی پلا کرتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے. وہ نہیں کرتے نا، مگر نہیں، مکمل سکون چاہیے. نہیں، اس تو میں مکمل سکون جو ہے وہ ایک اور بات اس میں کو آپ سے جیل میں رکھ ایک کے اور بھی سوال. دیکھ آج لیا خواجہ نا، آصف سکون نے تو نہیں قومی ہوگا. اسمبلی میں خطاب کیا، خواجہ آصف نے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق نے بہت بڑی غلطی کی، اور مشرف نے بہت بڑی غلطی کی، یہ انٹرفیئر کر کے افغانستان میں، اور اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، بالکل ملکی مفاد میں اس وقت یہی ہے، وہ اس وقت کر لیتے ہیں. پھر دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے ملکی مفاد میں یہ ہے، یہ ٹھیک ہے، ہم یہ کر رہے ہیں. تو کیا بھی انہوں نے ہی، ختم بھی وہی کر رہے ہیں. یعنی آج وہ کہہ رہے تھے کہ جو زخم آج ہم دھو رہے ہیں یا زخم ہمیں لگ رہے ہیں،
وہ ضیاء الحق کی اور مشرف کی پالیسیوں کی وجہ سے لگ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں انٹرفیئر کیا. تو اس وقت بھی فوج نے انٹرفیئر کیا, آج فوج انٹرفیئرنس روکنے کی کوشش کر رہی ہے. تو سر کرتے بھی آپ ہیں, پھر روکتے بھی آپ ہیں, بھگتتے عوام ہیں. تو اس کا کوئی احتساب آپ کے خیال میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور کون کرے گا, یعنی کون کرے گا وہ بتائیں, کون نہیں, کرے گا؟ یہ اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایک دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا میں جو پارلیمنٹری ڈیموکریسیز ہیں ان میں پارلیمنٹ احتساب کرتی ہے, ان میں عدلیہ احتساب کرتی ہے ایڈمنسٹریشن کا, اور پارلیمنٹ احتساب کرتی ہے باقی اداروں کا بھی, اور قانون بھی وہی بناتی ہے. ہمارے ملک میں تو جو ہائیبرڈ سسٹم ہے یہ نہ پارلیمنٹری ہے اور نہ ہی یہ ڈیموکریٹک ہے, یہ ایک مکسچر قسم کا یہ کیا کہنا چاہیے جگاڑ ہے, جس کو دیہاتی زبان میں جگاڑ کہتے ہیں, سیاسی جگاڑ ہے. اس سیاسی جگاڑ میں تو جو پاور ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, وہ فیلڈ مارشل کے پاس ہے. اب آپ اس کو جتنے بھی خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان کریں, لیکن پولیٹیکل پاور اور ایڈمنسٹریٹو پاور اور اسٹریٹجک پاور جتنی ہے وہ سب ایک ہی جگہ. فیلڈ مارشل کے پاس ہے. اور فیلڈ مارشل کی پوزیشن جو ہے وہ مودی صاحب نے بڑی اچھی کر دی پچھلے سال مئی میں جو ہے وہ حماقت کر کے. تو فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ اب تو بہت سٹرانگ ہیں. اب وہ تو ساری دنیا کے جو فوجی لیڈر ہیں وہ بھی ان سے مشورے لینے آتے ہیں, ڈکٹیٹر بھی سارے جو ہے وہ ان سے مشورے لیتے ہیں. بٹ پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ آج بھی مصر کی فوج کے کچھ جنرلز نے ملاقات کی ہے فیلڈ مارشل عاصم لیبیا منیر. کے لیے, لیبیا, ہاں لیبیا کے ٹھیک. لیبیا کے وہ لیبیا ابھی 2 ملک ہیں نا وہاں, تو وہاں بھی ایک جو حصہ ہے وہ ان کے ساتھ مل کے ابھی ہتھیار بھی لے رہا ہے, جہاز بھی لے رہا ہے, پیسے ان کے پاس کافی ہیں, اور وہ پیسے پتہ نہیں کون سے ذریعے سے آئیں گے. بٹ اینی وے دس از ہاؤ اٹ از ایکچولی, یو اے کے ذریعے آئیں گے یا کسی اور ذریعے سے آئیں گے, کیونکہ ان کے پاس اس طرح سے ہے. تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ جو اس وقت آل ان آل وہ ہیں فیلڈ مارشل. تو اگر فیلڈ مارشل کو یہ یقین دہانی جب تک نہیں کرائیں گے کہ عمران خان باہر جا کے کوئی بھی فول پلے نہیں کریں گے, حکومت کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائیں گے, اور سوشل میڈیا پہ اوپر بھی پابندی لگائیں گے, اس کو بھی کنٹرول کریں گے حکومت کے خلاف. اور حکومت کے خلاف تو کرتے رہو, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, بٹ فیلڈ مارشل کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہ کریں. کیونکہ ابھی جو لیٹسٹ ہوا تھا نا وہ تو یہی ہوا کہ ان کے اوپر پابندیاں بھی اسی طرح سے لگی ہیں کہ انہوں نے خواہ پنگا لیا اور فیلڈ مارشل کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کیا, جس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. بھائی آپ مجرم ہو, آپ ملزم ہو, آپ سزا یافتہ ہو, آپ صحیح ہو یا غلط ہو وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی, میں اور آپ تو نہیں کریں گے. ہم کہیں گے ہاں سیاسی آدمی, کیونکہ سیاسی آدمی کو جب بھی کوئی سزا ہوتی ہے یا کسی کوئی عدالتی کارروائی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں بے گناہ ہوں. تو پاکستان میں ویسے بھی روایت نہیں ہے کہ کوئی آدمی جرم بھی کرے وہ کہے نہیں میں نے جرم تو کیا ہی نہیں ہے, سر کبھی کوئی مانتا بھی نہیں ہے. اچھا کرے تو یہاں تو کسی غیر سیاسی آدمی کو بھی سزا ہوتی ہے, وہ بھی کہتا ہے میں بے گناہ ہوں. فیض حمید کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. اگریڈ, ٹوٹلی اگریڈ. دیکھیے احتساب کا نظام ہوتا ہے جہاں کوئی سسٹم ہو. اب فوج جو ہے وہ چاہتی ہے بنیادی طور پر عمران خان کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے کے زمانے میں بھی وہ یہ چاہتی ہے کہ صدارتی نظام ہو پاکستان میں, اور صدارتی نظام ہونے کے علاوہ یہ بات ہو کہ ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہو, صدر جو بھی ہو وہ فوج کا آدمی ہو. تو وہ اس طرح سے ایوب خان کے دور کو واپس لانا چاہتے ہیں, وہ فوج کے دماغ میں وہی بیٹھا ہوا ہے. اور جہاں تک ضیاء الحق کا معاملہ ہے, لیکن یہ فوج کے فیصلے ہیں, یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے. یہ جو نواز لیگ ہے یہ تو پارٹ اینڈ پارسل رہی ہے ضیاء الحق کی, اور پارٹ اینڈ پارسل رہی ہے لائک طالبان کے ساتھ جو بھی بات چیت ہوئی ہے. تو ان کو تو ہم کہتے تھے ہمارے اپنے ہیں, تو اپنوں سے گلے شکوے ہو رہے ہیں, پھر کیا کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ آخری بات بتا دیجیے کہ سہیل آفریدی کا جو یہ ٹون چینج ہوا ہے
اس میں کسی دباؤ نے کام کیا ہے, کسی تھریٹ نے کام کیا ہے؟ کیونکہ ان کی سی ایم شپ بھی ختم ہونے کی بات ہو رہی تھی کہ سی ایم شپ ان کی ختم ہو سکتی ہے, گورنر راج رکھ سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دباؤ نے کام کیا ہے اور ان کا نہیں، ٹون چینج ہوا؟ میرے خیال سے یہ چینج آف ہارٹ ہے آن دی پارٹ آف پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ دیکھ لیا کہ تصادم کے راستے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، چونکہ جس کے ساتھ آپ تصادم کر رہے ہیں اس کو جو پروووک کر رہے ہیں، آپ کی ہر پروووکیشن کے بعد اس کو فردر ترقی ملی ہے. وہ تو فیلڈ مارشل ہوئے، فیلڈ مارشل کے بعد وہ ساری فوجوں کے سربراہ ہو گئے. اب وہ اگر کل کہیں گے نہیں میں ہی اصلی آدمی، وہی اصلی آدمی وہ، تو باقی جو ہے جب پرائم منسٹر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ فیلڈ مارشل کی مرضی کے خلاف چل سکے، تو عمران خان جیل میں بیٹھ کے اس کی مرضی کے خلاف تھوڑی چل سکتا ہے. تو میرے خیال سے یہ جو اپوزیشن لیڈر کا انتخاب ہوا ہے، اس کا سلیکشن ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سہیل آفریدی بھی جا کے ملے ہیں، تو میرے خیال سے وہ اپوزیشن لیڈر جو نیشنل اسمبلی میں ہیں، ہمارے جو خان صاحب ہیں، وہ متوازن آدمی ہے. دیکھیے وہ پارلیمنٹری سسٹم کو سمجھتا ہے، وہ پولیٹیکل سسٹم لیکن کو سر سمجھتا ہے، وہ آئین کو سمجھتا ہے. اس میں ایک بڑا دلچسپ سوال ہے نا سر، کہ محمود اچکزئی نے، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے 2 دن پہلے ایک بیان دیا کہ عمران خان کی اتنی طبیعت خراب نہیں ہے جتنا کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس پہ سہیل آفریدی نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے ہاتھ ہمارے کچے دھاگوں سے باندھے ہوئے اور یہ دھاگا ہم کسی وقت بھی توڑ سکتے ہیں. یعنی وہ جواب دیا انہوں نے محمود اچکزئی کو. تو ان کی جو حیثیت کو اتنی زیادہ طاقتور مجھے یا مستحکم نظر آتی نہیں ہے محمود اچکزئی کی. تو وہ کیا رول پلے کریں گے اس میں؟ نہیں، محمود اچکزئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر نہیں ہے تو، مطلب لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو بھی دیکھو نا، یہ دیکھیے یہ دو انکوچ پولیٹیکل جو پارٹی ہے، تحریک انصاف جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ایک طرح کی مومنٹ ہے، اور وہ کلٹ ہے جو مشتمل ہے ان لوگوں پہ جو عمران خان کے شہدائی ہیں، اور کچھ جو مڈل پاور کا میں وہ تحریک انصاف اور عمران خان کی وجہ سے ان کو جو ہے پارلیمنٹ میں جانے کا موقع ملا ہے، اسمبلیوں کے ممبر بنے ہیں، تو ان کو پاور میں جانے کا موقع ملا، تو وہ یہ چاہیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل ہی میں رہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے تاکہ ان کا گفتگو کی. کام وقت چلتا رہے. ہمارا تھوڑا سا تو محدود میرے ہوتا ہے. آپ کی بات آ گئی، آپ کو لیکن پوائنٹ آ گیا. جی یہ سر. بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سہیل آفریدی نے کہا میں دوبارہ ابھی ملوں گا اور باتوں کے اوپر بھی بات کریں گے، اگرچہ کہ اس نے کہا کہ جی بانی کے سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے، تو اس بات کا امکان نہیں ہے کہ بانی کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی بیسک رولز تو طے ہونے سے. دیکھیے ان سے ملاقات سے پہلے سارے معاملات طے ہوتے پھر ملاقات ہوتی ہے، وہ تو ایک سیریمونیل ہے. باقی معاملات جو ہے وہ آلریڈی طے ہوئے ہوں گے کہ کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی، اور کس کو پبلک میں دینا ہے کس کو پبلک میں نہیں دینا. دیکھیے اب یہ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سہیل آفریدی کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی گورننس کے اوپر زور دیں. آپ اگر روزانہ پبلک جلسے کریں گے، ابھی کوئی الیکشن کا موقع تو نہیں ہے نا، آپ الیکشن کا موقع نہیں ہے، روز آپ جلسے کریں گے، اور آپ حکومت دیکھ لیا کراچی میں، آپ نے کر کے دیکھ لیا، چلو کیا ہوا پھر کیا ہوا، آپ کو اجازت مل گئی، لاہور میں بھی آپ نے جو کچھ کیا. پوائنٹ یہی ہے کہ میس موومنٹ نہیں چلائی جا سکتی. پبلک پیپل آف پاکستان ناٹ ریڈی فار میس موومنٹ فار عمران خان. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے سردار محمد اشرف جماعت کے صاحب. اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ نے گفتگو کی، ناظرین نے گفتگو آپ نے سن لی. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.